नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा तवज्जो से और मोहब्बत और लगन से सुनने की ज़रूरत है, इसलिए कि आज का प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो अहले सुन्नत व जमात के अकायद और नज़रियात का तर्जुमान है। इसलिए कि अहले बैत के साथ जो मुसलमानों की मोहब्बत होनी चाहिए उसका मेयार क्या है, और असहाब रसूल के साथ जो अहले ईमान की मोहब्बत होनी चाहिए तो उसका मेयार और उसकी कसवटी क्या है। आज की इस गुफ्तगू को सुनेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ये महसूस होगा, आपको इस बात का इदराक होगा और यकीन हो जाएगा इस बात का कि अहले सुन्नत ही वो तबका है कि जो कमा हक़्क़ुहु अहले बैत के साथ भी मोहब्बत का हक़ अदा करता है और असहाब रसूल के साथ भी मोहब्बत का हक़ अदा करता है। इनके तराजू के अंदर कोई भी पलड़ा ऊपर और नीचे नहीं होता, तवाज़ुन बरकरार रखते हैं और हमारी मोहब्बत का मीज़ान दोनों पलड़ों को बराबर रखता है, चाहे वो पलड़ा असहाब रसूल का हो या फिर वो पलड़ा अहले बैत और इतरत रसूल का हो। इमाम राज़ी को हमने सारिस बनाया है। तफसीर कबीर इमाम राज़ी का नाम आप जानते हैं, दुनिया इस्लाम के अंदर, दुनिया तफसीर के अंदर एक जाना पहचाना और माना हुआ नाम है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। आपने तफसीर कबीर जिल्द नंबर 27 के अंदर कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा के तहत आपने बड़ी हसीन गुफ्तगू फरमाई है। वो सारी की सारी तो बयान नहीं की जा सकती, अलबत्ता उसकी थोड़ी सी झलक आपके सामने पेश करनी है और आपसे ये गुजारिश है कि आपने इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि ये हक और सच पर मबनी ख्यालात और नज़रियात और अकायद और तसव्वुरात दुनिया इस्लाम तक पहुँचे। अल मसलतु सानिया क़ौलुहु इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान करीम की इस आयत के जुमले के तहत इमाम फरमाते हैं फीहे मनसबुन अजीमुन लिस्सहाबते। इस आयत करीमा के अंदर जो एक तबका खालिसतन अहले बैत के लिए बयान करता है और वो ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 4 नफूस कुदसिया के बारे में ये आयत उतरी है, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हसनैन करीमैन। इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो फैसला दिया, तो आपका ख्याल ये है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का कुर्ब हासिल है, नबी की मोहब्बत हासिल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा करता है, वो ज़वील कुर्बा के अंदर दाखिल और शामिल है। फरमाते हैं फीहे मनसबुन अज़ीमुन लिस्सहाबते। इस आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम के लिए भी बहुत बड़ा मनसब है। और दूसरी आयत आपने यहाँ जिक्र फरमाई सूरह वाक़िया की, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। तमाम अहले इस्लाम उलमा और तमाम अहले तफसीर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये आयत करीमा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में नाजिल हुई है। फरमाया वस्साबिकून अस्साबिकून। पहले साबिकून से मुराद क्या है कि जो इस्लाम में ईमान में सबकत ले जाने वाले नफूस कुदसिया हैं, और दूसरे साबिकून से मुराद क्या है कि वो जन्नत के अंदर सबकत ले जाने वाले हैं, बारगाह इलाही के कुर्ब के हुसूल में सबकत ले जाने वाले हैं। अस्साबिकून अस्साबिकून फरमाया जो इस्लाम में ईमान में सबकत ले जाने वाले हैं, जन्नत के अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से सबसे पहले वो सबकत ले जाएंगे। कौन है वो लोग? फरमाया उलाइकल मुक़र्रबून। ये वो लोग हैं कि जिनको बारगाह खुदा का भी कुर्ब हासिल है और बारगाह मुस्तफ़ा का भी कुर्ब हासिल है। यकीनन
جن کو بارگاہ خداوندی کا بھی قرب حاصل ہے اور بارگاہ مصطفی کا بھی قرب حاصل ہے، وہ اصحاب رسول بھی ہیں اور وہ اطرت رسول بھی ہیں۔ امام راضی نے ایک ضابطہ اور کلیہ بیان فرمایا، اور اس ضابطے اور کلیہ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر صحابی اس پر پورا اترتا ہوا نظر آئے گا، اور اطرت رسول اور اہل بیت کا ہر ایک فرد اس پر پورا اترے گا اور اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ فرمایا فَكُلُّ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ كَانَ مُقَرَّبًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى دَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا ہر وہ خوش نصیب جس نے اللہ کی اطاعت کی ہے تو وہ خدا کی بارگاہ کا قرب حاصل کر گیا، اور جب اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا فَدَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو بارگاہ خداوندی کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے، بارگاہ مصطفیٰ کا قرب پانے کی وجہ سے وہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے اندر داخل ہو گیا۔ حاصل کلام اور خلاصہ امام بیان فرماتے ہیں، فرمایا والحاصل ان هذه الآیۃ تدل علی وجوب حب آل رسول اللہ وحب اصحابہ۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلی، یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ آل رسول کی محبت بھی واجب ہے امت رسول پر، اور اصحاب رسول کی محبت بھی واجب ہے امت رسول پر۔ ان دونوں کو چونکہ مصطفیٰ کا قرب حاصل ہے، چاہے وہ اصحاب رسول ہوں یا اطرت رسول ہو، لہٰذا جن کو قرب حاصل ہے مصطفیٰ کریم کی ذات کا تو وہ الا المودۃ فی القربہ کے اندر داخل ہے۔ لہٰذا حضور کے امتی ہونے کے ناطے سے اصحاب رسول کی محبت بھی لازم ٹھہری، اور اطرت رسول اور اہل بیت کرام کی محبت بھی لازم اور واجب ٹھہری۔ بہذا المنصب لا يسلم الا على قول اصحابنا اہل السنۃ والجماعۃ الذين جمعوا بین حب العطرۃ والصحابہ۔ فرمایا یہ منصب نہیں تسلیم کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ ہمارے اصحاب اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کے قول کو اور ان کے نظریے کو اور ان کی فکر کو اپنایا جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ کون ہیں؟ فرمایا یہ اہل سنت ہیں۔ فرمایا الذین جمعوا بین حب العطرۃ والصحابہ، اہل سنت والجماعت تو وہ لوگ ہیں، اہل السنہ والجماعت تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اطرت رسول کی محبت کو بھی اور صحابہ رسول کی محبت کو بھی اپنے دامن میں جمع کیا ہے، اور اپنے دلوں کے اندر دونوں کی محبتوں کو جگہ دی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں وسمعت بعض المذکرین قال انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکب فیہا نجا ومن تخلف غرقا۔ امام موصوف نے اس کو مذکرین کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ یہ مستند اور معتبر احادیث کتب کے اندر، کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ من راکب فیہا نجا ومن تخلف غرقا، فرمایا جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا وہ نجات پا گیا، اور جو سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو اہل بیت کی محبت جس کو نصیب ہو گئی وہ قیامت کے دن نجات پا جائے گا، اور جو اہل بیت کی محبت سے محروم ٹھہرا تو فرمایا وہ غرق ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں دوسری حدیث ذکر کی امام راضی نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے درخشاں ستارے ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کی بھی اتباع کرو گے، جس کی بھی اقتداء کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ فرماتے ہیں وَنَحْنُ الْآنَ فِي بَحْرِ التَّكْلِيفِ وَتَضْرِبُنَا أَمْوَاجُ الشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، فرمایا کہ اس وقت ہم تکلیفوں اذیتوں کے سمندر میں ہیں، اور شبہات اور شہوات کی موجیں ہمیں تھپیڑے مار رہی ہیں۔ شبہات اور شکوک، شہوات اور خواہشات کی موجوں کے اور ان کے بھنوروں کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں وراکب البحر یحتاج الی امرین، سمندروں میں سفر کرنے والا اور سمندر کی سطح پہ
سفر کرنے والا شخص جو ہے وہ دو امروں کا محتاج ہوتا ہے. ایک تو ان میں سے یہ ہے احدہما السفینۃ الخالیہ عن الوجوب والثاقب، فرمایا اس کو ایسی کشتی کی ضرورت ہے جو ہر طرح کے نقص اور ہر طرح کے عیب اور ہر طرح کے سراخ سے پاک ہو. چنانچہ اہل بیت کی کشتی وہ کشتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت کی کشتی کو رب ذوالجلال نے ہر طرح کے نقائص، عیوب سے اور خامیوں سے اور کمیوں سے پاک کر دیا ہے. لہذا یہ بے داغ کشتی ہے اور اس کے اندر کوئی نقب نہیں، اس کے اندر کوئی ثقب نہیں، اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں، اس کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے. یہ ایسی کشتی ہے اور ایسی ہی کشتی کی ضرورت ہوتی ہے سمندر کے اندر سفر کرنے والے شخص کو. فرمائے والثانی الکواکب الظاہرۃ الطالعۃ النیرہ، دوسرا امر جس کا سمندر کے اندر سفر کرنے والا شخص محتاج ہے، فرمایا وہ کواکب ہیں، ستارے ہیں اور سیارے ہیں. ایک تو وہ طلوع کر چکے ہوں، دوسرا وہ تاباں ہوں، وہ روشن ہوں، وہ دمکتے ہوں، تاکہ وہ دیکھ کر اپنی منزل کا اور اپنی راہ کا تعین کر سکیں. اس لیے کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، لوگ سمندروں کے اندر سفر کرنے والے ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں. تو فرمائے دونوں چیزوں کا محتاج ہے سمندر میں سفر کرنے والا. ایک صحیح سلامت کشتی کی اس کو ضرورت ہے، اور دوسرا چمکتے دمکتے سیارے اور کواکب اور ستاروں کی اس کو ضرورت ہے. کشتی بے داغ کشتی اہل بیت ہے اور پھر وہ دمکتے ہوئے ستارے صحابہ ہیں. فرمایا فَإِذَا رَكِبَتِ تِلْكَ السَّفِينَةُ، جب وہ ایسی کشتی کے اندر سوار ہو جائے گا، وَوَقَعَ نَظْرُهُ عَلَىٰ تِلْكَ الْكَوَاكِبِ الظَّاهِرَةِ، اور اس کی نظر جو ہے وہ سامنے چمکتے ہوئے ستاروں اور کواکب پر پڑے گی، کانا رجاء السلامت غالباً، تو پھر اس کی کشتی صحیح سلامت ساحل مراد پر پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت کی ذات سے پھر یہ امید کامل ہے اور غالب ہے اور اغلب ہے کہ ضرور اس کو ساحل مراد مل جائے گا. فرمایا فَكَذَلِكَ رَاكِبَ أَصْحَابُنَا أَهْلُ السُّنَّةِ سَفِينَةَ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ، اسی طرح ہمارے اہل بیت، ہمارے اصحاب اہل بیت کی کشتی کے اندر، ہمارے اصحاب کون؟ اہل سنہ والجماعت، یہ اہل بیت کی محبت کی کشتی کے اندر سوار ہوئے ہیں. وَبَادَعُوا أَبْصَارَهُمْ عَلَىٰ نُجُومِ الصَّحَابَةِ، اور انہوں نے اپنی نظریں سامنے دمکتے ہوئے صحابہ جن کو ستارے کہا گیا حدیث کی روح سے، ان پر نظریں جما دی ہیں. فَرَجَوْا مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ أَن يَفُوزُوا بِالسَّلَامَةِ وَالسَّعَادَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ یہ سلامتی کے ساتھ، سعادت کے ساتھ دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر لیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کر لیں گے. دوستو اب نتیجہ آپ کے سپرد ہے، آپ رزلٹ تک پہنچ چکے ہوں گے کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں اور پھر اطرت رسول کے بھی غلام ہیں. جس طرح وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی انداز میں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ادھر بھی کسی کمی اور کجی کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کمی کو اور کمزوری کو وہ روا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی محبت کے اندر کمی کی جائے، اس کو بھی روا نہیں سمجھتے، اور شان اہل بیت کے اندر کوئی کوتاہی کی جائے اور کمی کی جائے یا خیانت کی جائے یا بددیانتی کی جائے، اہل سنت اس کو بھی روا نہیں سمجھتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.